अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पर भी सलामती हो। एक शदीद सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान के साथ आज मेहमान हैं क़य्यूम सिद्दीकी। पंजाब का बहरान बहुत बड़ा है और लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी भी वक्त ऐलान का, जो कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा अता तारड़ की तरफ से तवक्को किया जा रहा है कि क्या रद्द-ए-अमल देंगे गवर्नर पंजाब उस स्पीकर के ख़त और फैसले का, जिसके मुताबिक गवर्नर पंजाब की तरफ से दिया गया आइनी हदायतनामा उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो गवर्नर पंजाब की हिदायत के मुताबिक एतमाद का वोट लेने के लिए, चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास नहीं बुलाएंगे। और कहा है कि इजलास जारी हैं, इस दौरान गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि स्पीकर ने एक ख़त सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भी लिखा है और शिकायत लगाई है गवर्नर पंजाब की बकौल उनके गैर आइनी इक़दामात जो वो उठा रहे हैं, और वो तवक्को कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब को हटा दिया जाएगा। अब सदर आरिफ अलवी इस हवाले से क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर इस दौरान ब्यूरोक्रेसी एक अजीब अजाब में मुब्तला है। IG पुलिस हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके तबादले हो चुके हैं और अभी तक की जो इतलात हैं, चीफ सेक्रेटरी जो तब्दील हुए हैं उनकी जगह अब्दुल्ला खान संबल तैनात हो गए हैं और नए IG जो हैं वो गुलाम रसूल जाहिद तैनात हो चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है। ये बड़ी अहम बात है, मगर ये वोट उन्होंने सूबाई असम्बली के इजलास में नहीं लिया, अपने 10 मेंबरान के एक इजलास में ये एतमाद का वोट लिया है। जो ही हमारे पास कोई बड़ी खबर आती है तो हम आपको बराह रास्त ले चलेंगे। मगर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अयाज शुजा, जो बहुत करीब से गहरी नज़र रखे हैं लाहौर में होने वाली इस सियासी कशमकश के ऊपर। अयाज शुजा साहब, ये बताएं कि क्या इंतज़ार हो रहा है, किस बात का इंतज़ार हो रहा है, क्या खबर है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब, इस वक्त इंतजार हो रहा है, सिर्फ कानूनी माहिरीन उनको रोक रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले अताउल्लाह तारड़ की तरफ से ये हमें इत्तला मौसूल हुई थी कि वो बाहर आकर गवर्नर हाउस के ऐलान करेंगे। जो गवर्नर पंजाब ने कदम उठाया है, डी नोटिफाई किया है वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को, लेकिन फिर ये ताख़ीर का शिकार हो गया। इस सिलसिले में अभी किया नहीं है। अयाज शुजा साहब, ये क्लियर कर दें कि अभी गवर्नर ने डी नोटिफाई किया नहीं है, लेकिन वो इशारा दे रहे थे कि वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इशारा भी दे रहे हैं और हमें ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में PDM के तमाम जो क़यादत है उसको एतमाद में ले लिया है। तवील मुशावरत हुई है गवर्नर पंजाब शहबाज शरीफ साहब और उनकी कानूनी और आइनी जो माहिरीन की टीम है उसके दरमियान, और उसके बाद ये फैसला कर लिया गया था और ये मीडिया को भी इत्तला दे दी गई थी कि 10 बजे अताउल्लाह तारड़ गवर्नर हाउस से बाहर आकर इसका ऐलान करेंगे, लेकिन फिर ये ताख़ीर का शिकार हो गया है और हमें कहा जा रहा है कि जी थोड़ा सा इंतजार करें। अभी कुछ कानूनी और आइनी माहिरीन की राय का इंतजार है, उसके बाद आपको इत्तला करेंगे कि अताउल्लाह तारड़ बाहर आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, सब इंतजार कर रहे हैं कि अताउल्लाह तारड़ बाहर आए और वो ऐलान सुनाए जिसका सुबह से बेचैनी से इंतजार था कि क्या होगा, किस तरह होगा। और ठीक है। अयाज शुजा साहब, ये बताएं कि ये आइनी और कानूनी माहिरीन का और उनकी राय का अभी इंतज़ार है, तो ये राय गवर्नर साहब जो हैं ये स्पीकर को हदायत देने से पहले नहीं ले सकते थे? जी बिल्कुल, स्पीकर को हदायत देने से पहले भी ली गई थी, लेकिन जैसे ही PTI की तरफ से और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जवाबी उनको वार किया गया, स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से एक खत तहरीर किया गया सदर मुमलिकत को, तो उनको फिर कानूनी मुशावरत की ज़रूरत पड़ गई। जी बिल्कुल, उस वक्त कानूनी मुशावरत की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उस वक्त जो पहले मुशावरत की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट के हवाले से थी। ठीक है। अब उस सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है कि जो खत लिखा गया है इस पे सदर क्या कदम उठाएंगे और उसका जवाब हम क्या देंगे। ठीक है, ये बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने भी सुना है अपने 10 बंदों का एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। जी 9-10वें तो वो खुद है, जी जी, 9 उनके अरकान अपना वोट तो उनका अपने हक में ही होगा ना, वो छोड़ते तो नहीं है। जी जी मतीउल्लाह साहब, वो आज उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया था। साजिद खान भट्टी है जो पार्लिमानी लीडर है मुस्लिम लीग काफ के पंजाब असम्बली में, और उस इजलास में तमाम शुरका ने चौधरी परवेज़ इलाही पर एतमाद का इज़हार किया और किसी भी तहरीके अदम एतमाद या एतमाद के वोट की सूरत में
चौधरी परवेज आई के साथ खड़े रहने के अज़म का अदा भी किया ठीक है। और उन्होंने चौधरी परवेज आई की पॉलिसियों पर भी एतमाद का चलें, इन 10 वोटों के साथ अब सीट एडजस्टमेंट तो आसान हो जाएगी उनके लिए पीटीआई के साथ, वो किस मरहले पर है? जी, इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त पीटीआई की क़यादत, वो जो 3 रुकनी वफ्द है, वो चौधरी परवेज आई की रिहाइशगाह पे मौजूद है। परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर। और हल्कावार कल भी ये पहली मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग में 30 सूबाई नशिस्तें और 15 कौमी नशिस्तों का मुतालबा उनके सामने रखा गया था। अब क्या खबरें, कोई मामला हो गया है? जी, हल्का वाइज एक एक निशिस्त पर पीटीआई उनके उम्मीदवारों का जायजा ले रही है। ठीक, उनको अपने एक एक वाइज जो ठीक है। अयाज शुजा साहब, आप हमें ज़रूर बताइएगा जो ही कोई डेवलपमेंट होती है। कयूम सिद्दीकी साहब, चौधरी परवेज अलाई ने अपने 10 जो काफ लीग के अरकान हैं उनसे एतमाद का वोट हासिल कर लिया है बग़ैर गवर्नर की हिदायत के। तो ये मामला अब स्पीकर जो सूबाई असम्बली जिस तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो हम जैसों के जो कहते हैं ना कि सफ़ेद कोटों वालों के पास ये मरीज़ आएगा, तो ये ऐसी मर्ज़ है सियासत की कि ये काले कोटों वालों के पास आएगी और हमारे और आपके अदालतों में ही इस मामले ने आना है। तो आपको क्या लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये मामला किसी वक्त भी जा सकता है, या कोई अदालत अभी रात के वक्त कहीं खुलने के कोई आसार कोई नज़र आए? देखिए मतीउल्लाह जान, अगर याद हो नेशनल असेंबली का जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नो कॉन्फिडेंस की मूव जो थी उसके ऊपर इसी तरह के हालात हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद इसको नोटिस लिया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि पंजाब के हवाले से कोई इस तरह के अज़ खुद नोटिस लेंगे। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट तो आप चैलेंज कर सकते हैं, खुद नोटिस का अख्तियार ही नहीं है हाई कोर्ट के पास तो नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनकी रोशनी के अंदर। अब वहाँ पे कोई जा सकता है, जाहिर है कोई भी जा सकता है और जाके जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, लेकिन उससे पहले देखना ये है कि सूरत हाल बन क्या रही है और जा किस तरफ से। आपके ख्याल में क्या ये जो कुछ भी पीटीआई की क़यादत कर रही है या चौधरी परवेज अलाई कर रहे हैं, क्या ये वही रिप्ले नहीं हो रहा जो कासिम सूरी कर रहे थे? और गवर्नर की एक वाज़ेह हदायत है, सेशन के दौरान भी उस हदायत पे अमल किया जा सकता है, क्यों घबरा रही है पीटीआई? देखिए मती, ये तो बड़ा ही सादा सा जवाब था जिस तरह इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया था जब ये शक पड़ा था कि शायद उनकी अक्सरियत नहीं रही है। सदर ने कहा और उन्होंने कौमी असम्बली अददी अक्सरियत थी, मामला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे यही जो है ये इख्तलाफ जाहिर करता है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अंदर कहीं ना कहीं को गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है वो अभी आपके जो लाहौर के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो बता रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट्स, जाहिर है चौधरी परवेज इलाही अगर वजारत आला की कुर्बानी देगा तो वो किस कॉस्ट के ऊपर देगा, क्या उनको मिलेगा वहाँ से, जबकि अभी उन्होंने कुछ तरक्याती स्कीमें, अब देखें उनकी तरक्याती स्कीमों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त जो है वो तो आ चुकी भी है। तो परवेज अलाई साहब भरपूर फायदा उठा रहे हैं सारे बहरान का, बिल्कुल पूरे बहरान सीटें भी खूब 30 तक लेके जाने के। बिल्कुल, अब ये देखें कि वो ओवरशैडो भी कर रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन की नेशनल असेंबली की पोजीशंस को। तो ये देखने वाली बात है कि वो किस हद तक फायदा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि इमरान खान साहब कहते थे कि हम ब्लैकमेल होते रहते थे इत्तेहादियों के हवाले से, तो यहाँ पे भी वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब वो इलेक्शन से पहले ब्लैकमेल हो रहे हैं और इसके बाद उनके पास कोई वो गैबी या खलाई मदद भी नहीं है, खलाई मदद भी नहीं काबू करने के लिए। हाँ। अच्छा करीम साहब, कानूनी पोजीशन क्या है आम लोगों को अगर बताना हो कि गवर्नर ने कहा है कि फलां तारीख को इतने बजे इजलास बुलाया जाए और उस सेशन में एतमाद का वोट लिया जाए। सेशन तो 10 दिन 12 दिन भी कंटिन्यू रह सकता है, तो उस तारीख पे, आज की तारीख में एतमाद का वोट लेना अगर नहीं भी ज़रूरी था तो कम से कम वो एक सेशन का आगाज़ हो जाता जिसमें बहस होती और फिर डिस्कशन डिबेट के बाद फिर हफ्ते बाद भी ले सकते, लेकिन ये सेशन कंटिन्यू रहता। तो क्या कानूनी तौर पे ये ज़रूरी नहीं था वैसे कि सेशन का आगाज़ हो जाता बाकायदा तौर पे एतमाद के वोट के लिए? अच्छा, इसमें जो है वो एक एम्बिग्विटी तो ज़रूर है कि अदम एतमाद की तहरीक या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसी सूरत में कि जबकि असम्बली का इजलास हो दाखिल की जा सकती, पेश की जा सकती है, आइन खामोश है। जो तहरीक इंसाफ की तरफ से आर्गूमेंट आता है या वो आर्गूमेंट जो कि स्पीकर ने दिया वो ये कि रूल्स के अंदर ये गुंजाइश नहीं है, लेकिन उन्हीं रूल्स के अंदर ये भी है कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं तो फिर आप जो है वो आप उस ओहदे के ऊपर बरकरार नहीं रह सकते। तो अब यही वो जो नुक्ता है, देखें सारी चीज़ें हमें तो आप देखें ना,
اسمبلی کی تحلیل ایک آئینی ظاہر ہے، ایک آئینی اختیار ہے چیف منسٹر کے پاس. ووٹ آف نو کانفیڈنس داخل کرنا اپوزیشن کا ایک آئینی اختیار ہے. اعتماد کا ووٹ لینا یہ بھی ایک آئینی اختیار ہے. تو پھر بات کہاں آ کے پھنس گئی ہے؟ بات پھنسی بھی ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی. ان اسمبلیوں کی تحلیل اور این اس وقت جبکہ آپ کی معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کس کو سارا معاملہ یہ تو خیر پی ڈی ایم کا ایک موقع ہے. اگر ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں، یہ اس وقت آئینی بحران آئینی بحران ہے، بالکل آئینی بحران ہوگا، کیونکہ وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی ہو چکا ہوگا. صوبہ جو ہے اگر یہ ہو جاتے ہیں تو صوبے کی جو ایگزیکٹو لمب ہے وہ ہیڈ لیس ہوگا، اور اس کا جب تک نیا لیڈر آف دی ہاؤس نہیں آتا نہیں آئے گا تب تک کیا ہوگا. تو پھر گورنر کا کیس تو یہ بنتا ہے نا کہ جناب یہاں پہ آئین کے تحت معاملات نہیں چلائے جا رہے، تو پھر معاملہ 234 کی طرف جائے گا. لیکن وہ پھر ریزولوشن کرنا پڑے گا، اگر نیا لیڈر بھی نہیں آ رہا کوئی تو میں اس کی صورت کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی یہ جب کوئی بھی ہاؤس جو ہے لیڈر نہیں لے گا، ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں تو یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کئیوں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم اس اہم نقطے پر بھی بات کریں گے کہ صدر عارف علوی کو جو خط لکھا گیا ہے کیا وہ گورنر کو ہٹا سکتے ہیں، اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد صحافی پروگرام میں میرے ساتھ مہمان صحافی قیوم صدیقی موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی کی خبر آئی ہے کہ گورنر نے جو اسپیکر کی رولنگ تھی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی کہ اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، گورنر کے کہنے پر گورنر نے اسپیکر کی رولنگ مسترد کر دی ہے. اور قیوم صدیقی صاحب یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اسپیکر نے جو رولنگ ویسے دی تھی اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب، یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، اور جو پنجاب اسمبلی کے رولز آف بزنس ہیں اس کے اندر، اور ویسے بھی یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ اسپیکر کی رولنگ اجلاس کے دوران اٹھائے گئے نقطہ کے اوپر آتی ہے، پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر، یا کوئی بھی نقطہ وہاں پہ اٹھایا جائے تو اس پہ آتی ہے. اف یو ریمبر، جب قومی اسمبلی کی تحلیل کی گئی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر تھے، اور چودھری فواد وزیر قانون، انہوں نے ایک نقطہ جو تھا پوائنٹ آف آرڈر، اور پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ہے، اور پھر اس کو آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت یعنی سن کے فیصلہ. یہ ویسے ہی ہے کہ کوئی جج گھر جا کے فیصلہ ٹائپ کر کے دے دے، یا دفتر میں بیٹھ کے چیمبر میں بیٹھ کے. جج کے اختیارات تو اور ہیں، لیکن اسپیکر کو ایک اجلاس کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی، جو کہ بالکل ایک آئینی اور قانونی نقطہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے میرا خیال میں گورنر کا کیس زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیز جو اس وقت ہیں پی ایم ایل، یہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو اصل میں یہ اب کورٹ کے سامنے لے جائی جا سکتی ہے اور چیلنج ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں، اب ایک اور مزے کی سچویشن آ گئی نا کہ اسپیکر کی رولنگ اس وقت چیلنج کی جاتی اگر گورنر کوئی اقدام نہ کرتا. اب گورنر نے بھی ایک اقدام کر دیا ہے اسپیکر کے اوپر، تو وہ رولنگ مسترد ہو گئی ہے جیسا کہ کلیم کیا جا رہا ہے. تو اب یہ تو ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے. گورنر نے ابھی کون سا اقدام کیا؟ ابھی تو سب منتظر ہیں کہ گورنر اب کیا کریں گے. دیکھیں گورنر نے، دیکھیں اسپیکر نے کہا کہ گورنر کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اجلاس کے دوران رولز کے تحت، یہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ وہ اجلاس بلائے. ٹھیک ہے، گورنر کا اجلاس غیر آئینی قرار دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، گورنر نے ان کی اس غیر آئینی اجلاس قرار دینے کی رولنگ جو ہے اس کو مسترد کر دیا. کیا گورنر بھی رولنگ مسترد کر سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایسے چیزیں میرے خیال میں اگر یہ رولنگ غیر آئینی ہے تو اس رولنگ کو تو میں بھی مسترد کر سکتا ہوں، آپ بھی مسترد کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں گورنر کا اسپیکر رولنگ تب وہ بنتا ہے کہ اختیار ہے گورنر کا، یعنی اگر وہ رولنگ آئین کے مطابق ہو. بالکل. بٹ اینی وے دس از امپورٹنٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اب صدر عارف علوی جو پی ٹی آئی کے ایک صدر ہیں بنیادی طور پر، اور شروع میں انہوں نے کافی مزاحمت بھی کی نون لیگ کا، جب پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، سمریز روکی، گورنر کی تعیناتی روکی، اور حلف بھی نہیں اٹھایا وزراء کا، انہوں نے ایڈمنسٹر کیا. تو اب آپ کے خیال میں صدر عارف علوی پھر کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ پتہ چلے انہوں نے گھر بیٹھے گورنر کو فارغ کر دیا؟ کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے، صدر جو ہے کانسٹیٹیوشن تو پہلے بھی واضح تھا، لیکن وہ تو صدر علوی ہے نا، پی ٹی آئی کے صدر ہے نا. وہ ہے، لیکن سرٹن اختیارات ہیں نا اپنے طور کے اوپر وہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کا آئین کے تحت اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ایکٹ کرنے کا پابند ہے. ویسے پی ٹی آئی کے اب یہاں پہ وہ اسپیکر کی ایڈوائس پر ایکٹ کرنے کا پابند نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اسپیکر
شکایت تو لکھ سکتا ہے، وہ بھجوا سکتے ہیں. لیکن صدر جو ہے حکومت کو، وزیر اعظم کو بھیج دے گا یار یہ ذرا دیکھ لیں شکایت. اور کیا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہو یس چکا ہے؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ اب از خود نوٹس نہیں لے سکتا ہے صدر کے اسپیکر کی شکایت کے اوپر. وہ کوئی ایسا کام کرے کہ گورنر کو ہٹا دے گا. اگر گورنر کو بھی ہٹانا ہوگا تو وہ اس کے لیے پرائم منسٹر کی ایڈوائس لازمی ہے. ٹھیک ہے. تو اس مجھے میں آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر یہ رجحان ہے یہ آئین شکنی کا، اور وہ آئین کی مختلف بہت بار سپریم کورٹ سے بھی ان کو صاف جواب مل چکا ہے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی سمجھ نہیں رہے. اسپیکر کی رولنگ کے کیس کے اندر آپ دیکھیں جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب جو ہیں وہ آگے تک گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 آئین شکنی ہے، گو کہ یہ وہ اقلیتی فیصلہ تھا، مگر یہ اقلیتی فیصلہ تھا. لیکن اس میں اب یہ دیکھیں نا وہ اقلیتی فیصلہ کیا، اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اقلیتی فیصلہ کیسے ہے. وہ متفقہ فیصلہ ہے اسمبلی کی بحالی کا، اور اس میں یہ ان کا ایڈیشنل نوٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایڈیشنل نوٹ ڈالنے کا. اچھا اس پہ مجھے پتا بیک گراؤنڈ. مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب، اس سارے بحران کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، دوبارہ سے تحریر کیا ہے. وہ کون ہیں؟ وہ بینچ ہے جس نے ایک صدارتی ریفرنس کے بنیاد پر اور ایک 184(3) کی پیٹیشن ڈال کے 63A، جس میں آئین بڑے واضح طور پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ ڈیفیکشن کرتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہوگا. ڈی سیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا اس کو. اب یہاں پہ جب ہم نے یہ آئین کے اندر لکھا ہوا نہیں تھا کہ اس کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، آئین میں لکھا ہے کہ ووٹ شمار ہوگا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. تو یہ ہے وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. اور پھر یہ کب آیا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ نیشنل اسمبلی کا اور اس کی ریویو، اس کی نظر ثانی ابھی بھی پینڈنگ پڑی ہے، اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. تو میرے خیال کے اندر اس وقت جو پنجاب کا اب آپ دیکھیں، آپ ایک اور یہ تو بات ہے، پھر دوسری طرف چلے جائیں آپ. جب ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی تھی کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ منتخب ہو جائیں یا انتخاب ہو رہا ہوتا، تو جس وقت کہا گیا کہ یہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ کا حکم نامہ جاری کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. عبوری وزیر اعلیٰ آج تک سنا ہے آپ نے؟ یہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ جیسے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر پہ حلف اٹھاتے رہے نا ہمارے معززین، وہ اختیار جو اسی طرح عبوری وزیر اعلیٰ بھی پروویژنل چیف منسٹر بھی بنا دیا. کبھی آرمی چیف کو توسیع دے دینی 6 مہینے کی بغیر قانون کے، اور اب جو ہے وہ کہیں وزیر اعلیٰ کو وہ کر دینا اور آئین کو ری رائٹ کر دینا. تو اصل جو ساری خرابی پیدا ہوئی وہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی وجہ سے ہوئی. اور اس کے کانسیکوینسز دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اس طرح سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، لیکن اب یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مطلب درست رہنمائی کرنے کے لیے بہت سے موقع ملے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی، مگر عمران خان کو بر وقت اس کی غلطیوں کی درستگی نہیں کی گئی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس سے آج ہمارے نظام کو اور ہمارے آئینی سسٹم کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب، اب تو کوئی چیز ایسی رہی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو. اب تو باقاعدہ طور پر کنفیشنز ہیں. پرویز الہی صاحب کا کنفیشن ہے، باجوہ صاحب کا کنفیشن ہے، عمران خان صاحب کا کنفیشن ہے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر کے کنفیشن. تو جب اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کو عجیب بات نہیں لگتی ہے کہ کوئی کہے کہ جناب اب ہم آئندہ سے سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ ایڈمیشن لیں اور ایڈمیشن آف گلٹ ہو اور پھر آپ یو آر اسکاٹ فری. چلیں دیکھیں ہماری عدالتوں کی طرف سے کب اس طرح کا احساس یا اعتراف آتا ہے. وہ کم از کم نظر ثانی کی جو درخواستیں مطیع اللہ جان، پیناما سے شروع ہونے والا جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے وہ ڈیپن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ آپ کی معیشت کو چاٹ گیا ہے، آپ کی سیاست کو چاٹ گیا ہے. بالکل. یہ آج کل جو ہے یہ تمام معاملہ بڑی سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ آج اگر گورنر، اسی لیے تو بہت زیادہ جو ہے اب اسلام آباد شہر اقتدار کے اندر اٹھنے والی جو افواہیں ہیں وہ تو کچھ اور نوید لے کے آ رہی ہیں مطیع اللہ جان صاحب. چلیں اچھی نوید بھی ہو سکتی ہیں. گورنر ہاؤس کے سامنے جو احتجاج کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے، وہ کرتے رہیں گے. گورنر ہاؤس کے سامنے کریں، وہ الیکشن کمیشن کے سامنے کریں، وہ ہر اس
ہر وہ اس شخص کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو ان سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں عمران خان صاحب نے جتنا بھی پہلے بھی احتجاج کیا ہے، انہوں نے ایک چیز تو یہ اسٹیبلش کر لی ہے کہ وہ ایک مقبول لیڈر ہیں، مگر ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ محض مقبول ہونا کافی نہیں ہے. آئین میں آپ ترمیم جو ہے سڑکوں پہ 20 لاکھ کے لوگوں کے ہجوم کے اندر نہیں کر سکتے. آپ آئین میں ترمیم صرف اور صرف 400 بندہ جو یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے اس کے ووٹ سے کر سکتے ہیں، جو آئینی نظام ہے. میرے خیال میں عمران خان کو یہ زوم ہے یا کسی نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ 10 لاکھ کا مجمع یا 4 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں تو آپ آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں، آپ عدالتوں کو بھی بتا سکتے ہیں، ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، آپ اداروں کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں. یہ ایک کراؤڈ جو ہے، یہ ایک جتھوں کا جو ایک سوچ ہے، جتھیائی سوچ جو ہے، میرے خیال میں یہ ایک بہت ڈینجرس بات ہے. اب یہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ جو اسمبلیاں عوام 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، اب وہ ایک ایسے شخص جو چاہتا ہے کہ پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ 27 کلومیٹر یا 24 کلومیٹر کا پرائم منسٹر ہے، اور 27-24 کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی چلتی ہوئی حکومتیں بجائے اس کے کہ وہ عوامی فلاح کے کام کریں، آپ ان کو توڑنے کے در پہ ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری ایک ضد اور انا جو ہے وہ پوری ہو. تو ایسی اسمبلیاں جو کسی کی ضد اور انا کی بنیاد پہ توڑی جائیں گی، میرا خیال ہے کہ یہ بھی سوال ہوگا. اور دوسری بات جو ہے، مطیع اللہ جان صاحب، معاملہ پھر وہیں جائے گا، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار سے، بس آگے تو میرے خیال میں آپ سمجھتے ہیں. لیکن یہ اطار سے مراد کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے یا سپریم کورٹ کے سامنے پٹیشن ڈالی جاتی ہے تو اس دفعہ بینچ کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ مطلب آئیڈیل بینچ کیا ہوگا؟ فل کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ جو بھی فیصلہ، کیونکہ وہ 63A کے حوالے سے بھی، جی ہاں، وہ ریویو بھی پڑا ہوا ہے، اور 62(1)F کے حوالے سے بھی درخواست آئی ہوئی ہے کہ فل کورٹ اس کا معاملہ جو ہے وہ دیکھیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ہے. تو یہ ہماری فل کورٹ بھی تو ابھی اللہ کرے کہ اس کرائسس سے کوئی اچھا اور کوئی سینٹی پریویل ہو، دیکھتے ہیں کہ جس سے پولیٹیکل سسٹم جو ہے سٹیبل ہو. چلیں جی، اب حالات یہ آئے ہیں کہ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کی کال دی ہے، احتجاج کی کال دینا ان کا حق ہے، مگر اس سے پہلے ان کو اپنے قانونی مشیران سے ضرور مشورہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں، ریاست نے کرنے ہوتے ہیں، اور اداروں نے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کا حوالہ دے کر ہی کریں گے، جبکہ آپ جو فیصلے کریں گے آپ زیادہ سے زیادہ سیاسی فیصلے کر سکتے ہیں، مگر نہ تو آپ عدالتوں کے احکامات کو اڑا سکتے ہیں، نہ ہی آپ آئین کے جو تقاضے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ کل کا دن بھی امن سے گزر جائے گا، مگر آج کی رات بڑی بوجھل ہے. اب نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم ایک ایسی خبر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جو خبر آج کی پنجاب کے سیاسی بھوچال کے اندر دب گئی یا دبانے کی کوشش کی گئی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑے فیصلے آنے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں پر جب اداروں کو اعتماد نہیں ہوتا تو وہ کسی ایسے دن کا انتخاب کرتے ہیں کہ جب اس سے بھی بڑا کوئی سیاسی بھوچال ہوتا ہے تو ان فیصلوں کو اس تاریخ میں اعلان کر دیا جاتا ہے. ہم اپنے آنے والے سیگمنٹ میں ایک ایسے ہی بڑے عدالتی فیصلے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور اس عدالتی فیصلے کو سن کے آپ کو معلوم ہوگا کہ بدقسمتی سے ہماری قوم پہ بڑے سے بڑا سانحہ بھی آ جائے تو اس وقت تو ہماری چیخیں نکلتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی بھر جاتے ہیں بلکہ بھول بھی جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس بڑی خبر کو دیکھتے رہیے پروگرام صحافی میں. صحافی پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم اس خبر کی بات کریں گے جو دب گئی ہے پنجاب کے سیاسی بھونچال کی خبر میں. اور عام طور پہ ہماری عدالتوں کے معزز ججز ایسے بڑے فیصلے ایسی تاریخوں پر کرتے ہیں کہ جب تمام میڈیا کی نظریں پارلیمنٹ پہ ہوتی ہیں، سیاستدانوں پہ ہوتی ہیں. اور اب کی بار جو ایک بڑا فیصلہ آج ہی کی تاریخ میں آیا ہے وہ ہے ڈسکا کے الیکشنز کے حوالے سے. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ڈسکا کے جو الیکشن 20 پریزائڈنگ افسران اغوا ہوئے تھے. پولیس افسران، اعلیٰ افسران پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے اغوا کیا اور پھر اس کے بعد جعلی ووٹ ڈالے گئے. یہ معاملہ سپریم کورٹ تک آیا
اور پھر سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا جس کے مطابق ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کرائے جانے تھے۔ بڑے انکشافات ہوئے الیکشن کمیشن کی ایک انکوائری میں بھی، اور اس انکوائری رپورٹ میں بڑے بڑے ناموں کا ذکر ہوا، پولیس افسران کا نام آئے، سیاستدانوں کے نام آئے، لاکھوں روپوں کی تقسیم کی بات ہوئی، اور کچھ پولیس اہلکاروں نے یہ انکشاف کیا کہ ڈی پی او سیالکوٹ کی سربراہی میں ایک اجلاس کے دوران لاکھوں روپوں کی پریزائڈنگ افسروں میں تقسیم بھی کی گئی، اور وہاں پہ کون کون سے سیاستدان موجود تھے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے آج بڑا فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ڈسکا کے پریزائڈنگ افسران کے اغوا میں ملوث پولیس افسران اور وہاں پہ دھاندلی کرنے والوں اور وہاں پہ وائلنس یعنی کہ تشدد کے ذمہ داران اور غفلت کے مرتکب پولیس افسران کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے انکوائری کی تھی، اس انکوائری کو بند کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ جسٹس شجاعت علی خان لاہور ہائی کورٹ نے 7 مہینے تک پہلے ایک سٹے آرڈر کے ذریعے اس انکوائری کو روکے رکھا، اور آج انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیار ہی نہیں، یہ انکوائری متعلقہ محکمے یعنی پولیس کے پولیس والوں کے خلاف انکوائری کریں، محکمہ تعلیم کے اپنے محکمہ تعلیم والوں کے خلاف انکوائری کریں، اور جو الیکشن کمیشن کے افسران ہیں وہ الیکشن کمیشن کے خلاف انکوائری کریں۔ تو فیکٹ فائنڈنگ کا جو ایک عمل تھا، جو بنیادی انکوائری تھی، کوئی انضباطی کارروائی نہیں تھی، اس کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے روک دیا ہے، اور آج کے دن یہ فیصلہ آیا ہے، اور تمام میڈیا کی نظریں سیاسی بحران کے اوپر ہیں۔ آخر یہ انکوائری تھی کیا جس کو آج جسٹس شجاعت علی خان نے آج کی تاریخ میں یہ فیصلے کے ذریعے روک دیا ہے؟ یہ انکوائری تھی ڈسکا میں 20 پریزائڈنگ افسران کے اغوا کی، اور الیکشن کمیشن نے جب یہ انکوائری شروع کی تو اس انکوائری کے اندر ایک پولیس افسر ایسے تھے، ڈی ایس پی ذوالفقار ورک، جو کہ سنبڑیال کے سابق ڈی ایس پی تھے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کی انکوائری میں کچھ انکشافات کیے تھے، پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ کون کون سے پولیس افسران کو کیسے کیسے لاہور ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر ملتے رہے اور 7 مہینے تک یہ انکوائری رکی رہی۔ ڈی ایس پی ذوالفقار ورک نے اپنے ایک بیان میں الیکشن کمیشن کو بتایا، جو کہ اس انکوائری رپورٹ میں جو کہ ہمارے پاس ایکسکلوسیولی ہمیں موصول ہوئی ہے اپنے ذرائع سے، اس انکوائری رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈی ایس پی ذوالفقار علی ورک کے بیان کے مطابق ڈی پی او حسن اسد علوی کی زیر صدارت 17 فروری 2021 کو اجلاس ہوا۔ عثمان ڈار، عمر ڈار، فردوس عاشق اوان، آصف سوہنی اور دیگر کاروباری شخصیات نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اغوا شدہ 20 پریزائڈنگ افسران بھی اجلاس میں شریک تھے۔ آصف سوہنی نے نوٹوں کی گڈیاں بیگ سے نکالی۔ ہر پریزائڈنگ افسر کو 3 لاکھ روپے دیے گئے، اور رقم کی یہ تقسیم اس اجلاس میں عثمان ڈار، عمر ڈار، فردوس عاشق اوان کی موجودگی میں ہوئی۔ یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ منصوبے کے تحت نون لیگ کے ووٹرز کی اکثریت کے علاقے میں فائرنگ کر کے ووٹنگ کے عمل کو سست کرنا تھا۔ پی ٹی آئی کی اکثریت والے علاقے میں پولنگ سٹیشن کے پریزائڈنگ افسران کو جمع کر کے نامعلوم مقام پر لے جا کے جعلی ووٹ ڈالے جانے تھے۔ پریزائڈنگ افسران کو نامعلوم مقام پر لے جانے کے دوران پولیس وائرلیس پر مکمل خاموشی طے پائی تھی۔ پریزائڈنگ افسران کو نامعلوم مقام پر لے جانے کی ذمہ داری ڈی ایس پی پسرور کو سونپی گئی۔ جعلی ووٹ مرزا نامی شخص کی ملکیتی فیکٹری میں پہنچ کر ڈالی گئی، جو حاجی پور کے علاقے میں واقع ہے۔ تمام خفیہ کارروائی ڈی پی او حسن اسد علوی کی نگرانی اور ڈی ایس پی صاحبان کی مدد سے کی گئی۔ فیکٹری میں ووٹ ڈالنے کے دوران پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار، فردوس عاشق اوان، عمر ڈار اور آصف سوہنی موجود تھے۔ جعلی ووٹوں کی نگرانی ڈی سی سیالکوٹ ذیشان جاوید اور اے سی ڈسکا آصف حسین نے کی۔ تو یہ وہ انکشافات تھے جو ڈی ایس پی سنبڑیال ذوالفقار علی ورک نے الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری میں کیے، اور یہ آپ اس انکوائری رپورٹ کا حصہ تھے۔ مگر اسی انکوائری کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے جب یہ انکوائری شروع ہوئی، یہ انکوائری اصل میں اپریل 2021 میں یہ آرڈر ہوئی۔ اپریل 2021 میں الیکشن کمیشن نے اس انکوائری کا حکم دیا، اور پھر ناگزیر وجوہات کی بنا پر، نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ انکوائری حقیقت میں پورے تقریباً
12 مہینے یعنی 1 سال کے بعد جون 2022 میں شروع ہوئی. بیچ میں 1 سال الیکشن کمیشن نے بھی تساہل سے کام لیا, سستی سے کام لیا, اور یہ انکوائری اس سال کے دوران بالکل نہیں کی. اور جب یہ انکوائری شروع ہوئی تو جون 2022 میں تمام پولیس افسران اور جو ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران تھے وہ باری باری جا کے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ہی معزز جج جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت سے جا کے سٹے آرڈر لیتے رہے. اور یہ پولیس افسران کون ہیں جن کے خلاف یہ انکوائری آج لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے بند ہو گئی ہے؟ یہ ہیں ذوالفقار علی ورک ایکس ڈی ایس پی سنبریال جنہوں نے 6 جون 2022 کو لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لیا. حسن اسد علوی ایکس ڈی پی او سیالکوٹ جنہوں نے 2 جون 2022 کو لاہور ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لیا. اسی طرح جون کے مہینے میں سٹے آرڈر لینے والے دوسرے پولیس افسران میں پولیس اہلکاروں میں طاہر سجاد اے ایس آئی, مدثر یعقوب سب انسپیکٹر, آفتاب احمد اے ایس آئی, غلام حیدر اے ایس آئی, بدر منیر سب انسپیکٹر, یاسین سرفراز اے ایس آئی, محمد اقبال خان سابق ایس ایچ او صدر پسرور, محمد ریاض ایکس ایس ایچ او, آصف ندیم ایکس ایس ایچ او, نعمان احمد سب انسپیکٹر, محمد یوسف سب انسپیکٹر, محمد علی سب انسپیکٹر. یہ تمام نام وہ ہیں جو کہ انکوائری میں جن کو طلب کیا جانا تھا, اور ان تمام کو لاہور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا تھا جون میں. جون سے لے کے آج دسمبر تک 7 مہینے تک سٹے آرڈر رہا, انکوائری نہیں ہوئی, اور آج لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا. ان ملزمان کے علاوہ عابد حسین جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھے جن کا تعلق جو ریجنل الیکشن کمشنر تھے, وہ بھی ان کو اس انکوائری رپورٹ میں ان کی جبری رخصتی کا سفارش کی گئی. اور پھر اطہر عباسی جو کہ سابق ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تھے, جو ریٹرننگ آفیسر تھے, ان کو 1 سال کی تنزلی یعنی ڈیموشن کی سزا اس انکوائری میں اس کی سفارش کی گئی. اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیشل سے ذیشان جاوید سابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ, آصف حسین سابق اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا, ان دونوں کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دے رکھا تھا, اور آج بظاہر ان کے خلاف بھی اب الیکشن کمیشن انکوائری نہیں کر سکے گا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کیا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے یہ ریزن دی ہے اس فیصلے کی کہ الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے وہ دوسرے محکموں سے لیے گئے افسران جو ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں ان کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی نہیں کر سکتا. اور اس بات کو نظر انداز کیا گیا کہ یہ انضباطی کارروائی نہیں بلکہ ایک ابتدائی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری تھی جس کو صرف الیکشن کمیشن ہی انکوائری کر سکتا تھا, کیونکہ تمام شواہد, ڈاکومنٹ, دستاویزات جو تھے اور تمام یہ افسران الیکشن کمیشن کی نگرانی میں کام کر رہے تھے. اور الیکشن کمیشن اگر یہ انکوائری نہیں کرتا اور متعلقہ محکمے کرتے ہیں تو پھر متعلقہ محکمے الیکشن کمیشن کے افسران کی گواہی کے بغیر اور ان کو انکوائر کیے بغیر اپنے افسران کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. اسی طرح الیکشن کمیشن کے حوالے سے جسٹس شجاعت علی خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن صرف اپنے افسران کی انکوائری کرے. اپنے افسران اگر اس جرم میں ملوث تھے تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اگر پولیس افسران سے وہ سوال جواب نہیں ہوں گے کہ یہ پولیس افسران نے الیکشن کمیشن کے افسران سے یہ کام مل کر کیا ہے یا الیکشن کمیشن کے افسران کی حکم عدولی کر کے کیا ہے. تو یہ انکوائری آج لاہور ہائی کورٹ نے عملی طور پر بند کر دی ہے, اور تقریباً 16 کے قریب پولیس افسران جو ہیں اب ان کی انکوائری ان کے اپنے پولیس کے حکام کریں گے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات آہستہ آہستہ ہماری عدالتیں کاٹتی جا رہی ہیں, کم کرتی جا رہی ہیں, ہاتھ باندھے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے. پہلے یہ بھی کہا جاتا رہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس تاحیات نااہلی کا اختیار نہیں, اور پھر اب یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے, بلکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں قرار دیا ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں کر سکتے. پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کا بھی اختیار نہیں ہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو افسران الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی پر آئیں گے آئندہ کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کے فیصلے کے بعد اب وہ افسران بھی الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کو جواب دہ نہیں ہوں گے, ان کی انکوائری الیکشن کمیشن نہیں کر سکے گا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کمشنر پابند ہے کہ وہ پاکستان میں منصفانہ اور شفاف انتخابات کرائے. اب یہ منصفانہ اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کیسے کرائے گا جب عدالتیں الیکشن کمیشن کے پر ایسے ہی کاٹتی رہیں گی. صحافی پروگرام سے اب تک اتنا ہی. عطیہ اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.